Assalamu alaikum everyone. Myself Engineer Abdul Basit, Marketing Director of Sindh Educational Organization. Today I welcome you all to our online session about building and leading high performing teams. Today our guest speaker is Ms. Nazish Iqbal. She is a, a- she's a professional and she has MBA degree from Sakkara University in Computer Science. She is silver medalist in computer science from Sakkara University, and she is a dedicated professional currently serving at Begum Mustabatovo University. She is experienced in lecturership, project coordinator, and HR officer. So today she will be guiding us about the topic. Welcome, Ms. Nadish. First of all, assalamu alaikum to all of you. Walaikum salam, ma'am. Basically, Audience are uh, muted, so they will be replying in chat. okay. But today's, first of all, I will introduce myself. As already Mr. Basit has introduced, my name is Nazish Iqbal. I'm a graduate of business studies and currently working as a lecturer. Uh, the today's session is all about building and leading high performance teams. जिसका बेसिक सा पर्पस होगा कि चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप एज ए स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं या आप एज ए मैनेजर कहीं काम कर रहे हैं या किसी भी एरिया में आप जहाँ पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है कि आप जब किसी पोजीशन पे आ जाते हो, सम टाइम आपको अपॉर्चुनिटी खुद प्रोवाइड की जाती है एंड सम टाइम ये होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी खुद लेनी पड़ती है. तो बेसिकली जो चीज़ें होती हैं वो आपको देखनी पड़ती है कि आप किस तरह से बिल्ड कर रहे हो, बना कैसे रहे हो एंड देन उसके बाद आप लीड कैसे कर रहे हो. देखिए, अगर आप किसी भी एरिया में होंगे तो जहाँ आप परफॉर्म करना चाहेंगे तो आप यही कोशिश करेंगे कि दूसरों की टीम से ज़्यादा हमारी टीम परफॉर्म करे. तो हाई परफॉर्मेंस टीम आप बना तो लेते हो, लेकिन आप उसको विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर या जितने भी आप चाहते हो सालों तक उसको किस तरह से मेंटेन करते हो, आप उसको किस तरह से कंटिन्यूसली लीड कर पाओगे. तो इस सेशन का बेसिक पर्पस यही है कि आपको टीम फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड क्यों करनी है, देन उसके बाद आप उसको लीड कैसे करोगे ताकि एंड दी एंड वो आपको हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करें, चाहे आप वो एकेडमिक्स में हो या फिर आप जॉब में हो या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको एज ए टीम काम करना है. अब देखिए, बेसिकली हाई परफॉर्मेंस टीम्स होती क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सवाल होना चाहिए कि हाई परफॉर्मेंस टीम क्या है. जब हम हाई परफॉर्मेंस टीम की बात कर रहे हैं तो उसका अल्टीमेट पर्पस यही है कि जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, जिस एरिया में आप बैठ के कुछ परफॉर्म कर रहे हो, तो आप हमेशा यही चाहोगे कि आपकी टीम हमेशा हाई परफॉर्मेंस टीम बनी रहे. इन केस अगर हम किसी सेल्स की बात करते हैं तो आप सेल्स में जाओगे तो आप यही कहोगे कि आपकी जो टीम है वो हाई परफॉर्मेंस लेकर आए, वो हाई सेल्स जनरेट करे. सेकेंडली क्वेश्चन ये होगा कि ये चीज़ मैटर क्यों करती है. देखिए, आप जिस एरा में हो, जिस सेंचुरी में हम हैं, जहाँ पे आपके पास एआई है, जहाँ पे आपके पास डिफरेंट रोबोट्स हैं, जहाँ पे आपके पास 5G नेटवर्क काम कर रहा है, मतलब विद इन द सेकेंड यहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से चीज़ें चेंज हो रही हैं. जो चीज़ आपके पास सुबह होगी सडनली आपको शाम तक पता चलेगा कि इस चीज़ को किसी और टेक्नोलॉजी, किसी और कंपनी की टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर लिया है. तो इस इन्वायरमेंट में जहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट अवेलेबल है, वहाँ पे आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आपको अपने सर्वाइवल के लिए हाई परफॉर्मेंस टीम्स बिल्डअप करनी पड़ेंगी जो आपको फ्यूचर सक्सेस प्रोवाइड कर सके. देन अब देखिए, हाई परफॉर्मेंस टीम के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि एक हाई परफॉर्मेंस टीम के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो कौन से होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शेयर्ड विजन हो जाता है, मतलब एज ए लीडर आप क्या चाहते हो.
دیکھیں اگر ہم پاکستان کا اگزامپل لیں تو پاکستان ہمارا ترقی کرنے کے بجائے پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے لیڈرز کے گول علیحدہ ہیں، ہمارے یہاں پہ جو عام انسان ہے اس کے گول علیحدہ ہیں. اس کو کیا چاہیے؟ اپنی بیسک نیڈ پوری کرنی ہے. اور ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ کرپشن میں انوالو ہیں. میں جو بھی ملک ہے وہ ترقی تب کرتا ہے جب آپ اپنا ویژن شیئر کرتے ہو. لیٹ سپوز میں اگر آپ کو ایگزامپل دے دوں، اگر ہم بات کریں جیسے میں گریجویٹ ہوں سکر آئی بی اے کی، تو وہاں پہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمیں پتا ہے، وہاں پہ امپلائز کو پتا ہے کہ ہمیں اپنے انسٹیٹیوٹ کو ورلڈ کلاس انسٹیٹیوٹ بنانا ہے، تو سارے مل کے اس پہ کام کریں گے. دین اس کے اسٹوڈینٹس ہوں گے، وہ بھی اسی طرح سے محنت کریں گے، تو آپ کا جو میجر گول ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب دیکھیے ایک گھر ہوتا ہے، گھر کے اندر آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کے گول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ کو بچپن سے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ چیزیں اچیو کرنی ہے. تو وہ ان کے گولس ہیں، گول ان کے ہیں، بٹ انہوں نے آپ کو اپنا ویژن بتا دیا ہے کہ آپ کو آگے جا کے کیا کرنا ہے. ریسورسز وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. دین اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے آپ پہ انویسٹ کرتے ہو. دین جہاں بھی ہو آپ کے پاس ہائی ٹرسٹ ہونا چاہیے. مطلب اگر آپ کا لیڈر ہے، آپ کا باس ہے، آپ کا کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ پہ اور آپس میں ہائی ٹرسٹ ہونا چاہیے. دین اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر کچھ صحیح ہو رہا ہے تو اس کو دیکھا جائے، اگر کوئی غلط ہو رہا ہے تو اس کو دیکھا جائے. دین رولز کہ کس کو کون سا کام کرنا ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. ہر کسی کی رسپانسبلٹیز ڈیفائن ہونی چاہیے کہ اس کو یہ کام کرنا ہے اور اس کا یہ رول ہے. دین اس کے بعد آپ کی اوپن اینڈ آنیسٹ کمیونیکیشن ہونی چاہیے. مطلب جو چیز ہے آپ اس کو کلیئر بتائیں، جو چیز ہے آپ اس کو سچ میں ڈیفائن کریں. دین دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہوگی آپ کی، وہ ہوگی کمٹمنٹ ٹو ایکسیلنس. اٹ مینس آپ جو بھی کام کر رہے ہو ایسی کمٹمنٹ رکھو جو اینڈ دی اینڈ آپ کو کیا پرووائڈ کرے؟ آپ کو ایکسیلنس پرووائڈ کرے. دین اب دیکھیں اسٹیجز ہوتی ہیں. ٹیم ڈیولپ ہم کس طرح سے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ فارمنگ کرتے ہیں. اٹ مینس ہم ٹیمس کو فارم کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. دین ہم اسٹرومنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹرومنگ کس طرح سے کریں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ اس میں کون کون سے لوگ ہیں جو ویلیوبل ہیں. دین نارمنگ کرتے ہیں کہ اب ہم نارملائز کریں گے، ان کے رولس اینڈ ریگولیشن کو ڈیفائن کریں گے. دین اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اب ایکچوئل میں جا کے ان کو پرفارم کریں گے، پرفارمنگ کریں گے. اینڈ دین ایڈجورننگ کریں گے. جب ہم ایڈجورننگ میں جائیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ڈیولپس ہم نے ٹیم کر لی ہے. مطلب ہم ساری اسٹیجز ایک ٹیم ڈیولپمنٹ کی کمپلیٹ کر لیں گے. اس کے بعد ہوگا آپ کا بلڈنگ بلاکس آف اے ہائی پرفارمنس ٹیم. آپ ایک ٹیم کو ڈیولپ کیسے کر رہے ہوگے؟ سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہو؟ ریکروٹمنٹ کرتے ہو. دیکھیں آپ کسی جگہ پہ جاتے ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کرائٹیریا کیا ہے. سب سے پہلے آپ کیا کرو گے؟ آپ یہ دیکھتے ہو کہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم ٹیم کی بات کریں گے، کسی بھی کمپنی میں آپ جاؤ گے، چیٹ میں آپ کے ایک دو میسیجز آئے ہیں، میں یہ لیکچر جو مطلب سیشن ہے اس کو اینڈ کر لوں، پھر آپ کو جو بھی کوشچن ہو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اینڈ اگر آواز کا ایشو آ رہا ہے تو ایکچولی میں اپنی جاب پہ ہوں تو میں بہت زیادہ لاؤڈ نہیں بات کر سکتی اس وجہ سے. اوکے، اب دیکھیں آپ ٹیم ڈیولپ کیسے کرتے ہو؟ سب سے پہلے آپ کیا کرو گے؟ ریکروٹ کرو گے. اٹ مینس آپ ان کو ہائرنگ کرو گے. ہائرنگ کرو گے فار کلچر، اور وہ کلچر جہاں پہ وہ فٹ ہو سکیں. لیٹ سپوز میں اگر پاکستان میں ہوں اور چائنا کا کوئی بھی امپلائی ہائر کر رہی ہوں تو ڈیفینیٹلی مجھے یہاں پہ بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. کیا وہ میرے کلچر میں فٹ ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا اسکل میرے کلچر کے ساتھ فٹ ہو سکتا ہے؟ سیکنڈلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہم چیزوں کو نگلیکٹ کرتے رہتے ہیں، ڈیلیز کرتے ہیں. لیکن چائنا کا جو کلچر ہوتا ہے وہ ڈیڈ لائن ہوتا ہے. ڈیڈ لائن آپ کو میٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اٹ مینس ہم ریکروٹمنٹ جب کریں گے، اگر ہم ایچ آر پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ کس طرح کے ہائر کر رہے ہیں. سیکنڈلی پھر اس کے بعد آپ نے ہائرنگ کر لی، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ آن بورڈنگ کر رہے ہو. اٹ مینس جیسے دیکھیں اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے گا
اور آپ اس کے سامنے اس طرح سا عجیب سا بیہیویئر دو تو ڈیفینیٹلی وہ انکمفرٹیبل فیل کرے گا. اسی طرح سے جب آپ کی کمپنی میں امپلائی آتا ہے تو آپ کو اس کو بہت زیادہ اچھا ویلکم دینا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کے انوائرمنٹ میں آ کے بہت زیادہ ایزی فیل کرے. اور اس کے بعد آپ کا کلچر ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں ہماری کمپنی ہو, ہماری ایجوکیشن انوائرمنٹ ہو یا کوئی بزنس ہو, وہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں فوسٹر کولیبریشن کرنی ہے. مطلب ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرنا ہے, دین انوویشن پیدا کرنی ہے, مطلب نیو نیو آئیڈیاز لے کے آنے تاکہ ہماری کیا ہو سکے, لرننگ ہو سکے, ہم آئیڈیا شیئر کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ فیئر ہو کہ ہمارا آئیڈیا کوئی چوری کر لے گا. سم ٹائم ہمارے پاس یہ ایشو آتا ہے کہ ٹیم جو ہوتی ہے وہ آپ کا آئیڈیا تو شیئر کرتی ہے, بٹ اینڈ دی اینڈ کیا ہوتا ہے, کریڈٹ آپ کے مینیجرس لے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, آپ کی ٹیم کبھی بھی ہائی پرفارم نہیں کر سکتی جب آپ ان کو کوئی بھی کریڈٹ نہیں دیتے. دین اس کے بعد ہے آپ کا ڈائیورسٹی. دیکھیں میں نے کہا کہ اب ہمارے پاس 4 صوبے ہیں, پروونس ہے, تو آپ دیکھیں آپس میں کیا کرو گے, آپ صرف سندھ میں سندھ کے لوگ نہیں رکھ سکتے. آپ کرو گے کہ آپ انہیں چینج کرو گے, آپ پنجاب کے لوگ بھی لاؤ گے, آپ بلوچستان کے لوگ بھی لاؤ گے, آپ کے پی کے لوگ پلاؤ گے, تاکہ آپ کی کمپنی میں ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ آ سکے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ڈفرنٹ لوگ آ سکیں جو آپ کو ڈفرنٹ انوویشن, ڈفرنٹ چیزیں, ڈفرنٹ ایکسپیرئنس لے کر آئیں تاکہ آپ کی ایک ٹیم بہت زیادہ اچھا پرفارم کرے. دین اب دیکھیں ہم نے ابھی تک جو بات کی وہ بات کی تھی کہ ہماری ٹیمس کے پاس کیا ہونا چاہیے. دین اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ آپ کا لیڈرشپ کیسا ہونا چاہیے, آپ کا لیڈر کیسا ہونا چاہیے جو آپ کو بیسیکلی پرفارم کروا سکے. اب سب سے پہلے آپ کا جو لیڈر ہے اس کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے. اٹ مینس وہ آپ کو ہر سچویشن میں اپ برنگ کر سکے. آپ کا لیڈر ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو بتا سکے کہ کس ٹائم آپ کو کس طرح سے پرفارم کرنا ہے, آپ کو کس طرح سے چیزیں وے آؤٹ کرنی ہے. لیٹ سپوز آپ کے پاس کچھ ایسا ہوتا ہے, ان ایکسپیکٹڈ ایشو آ جاتے ہیں, یا سم ٹائم ہمارے اندر فائٹ ہو جاتی ہے ٹیمس کے بیچ میں, تو اگر اس کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس ہے, اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کنٹرول کر سکے, تو وہ ایک اچھا لیڈر ثابت ہو جاتا ہے. دین سرونٹ لیڈرشپ. اب سرونٹ لیڈرشپ میں آپ کا کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سرو کریں, سرو ان دا میٹر کہ جہاں پہ آپ فیس کریں, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ایشوز آ رہے ہیں, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پرابلم فیس ہو رہی ہیں, تو وہ آپ کو کیا کریں, ایز اے سروس آپ کو پرووائڈ کریں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کی جو گروتھ ہے اینڈ ویل بینگ ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے فالوورس ہیں. لیٹس سپوز اگر میرے پاس کوئی امپلائی کام کر رہا ہے تو میں یہ نہیں کروں گی کہ اس کو بخار ہے یا اس کے گھر میں کوئی پرابلم ہے تو میں اس کو کہوں گی نہیں کام کرنا ہے, باقی ساری چیزیں آپ چھوڑ دو. نہیں, ہمیں کیا کرنا ہوگا, آپ اس کو ایز پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ اچھے سے پرفارم کر دیں. تھرڈلی آپ کا ویژنری تھنکنگ ہو, ایسا ہو جو فیوچر کو دیکھ سکے, جو فیوچر کو پرڈکٹ کر سکے. ان کیس اگر آپ پرڈکٹ نہیں بھی کر سکتے تو آپ ایسی سیٹنگ کرو کہ ہمیں فیوچر میں اس جگہ پہ جانا ہے, ہمیں فیوچر میں یہ جا کے اچیو کرنا ہے, تب جا کے آپ کیا کرتے ہو اپنی ٹیم سے وہ چیز پرفارم کروا سکتے ہو. دین کوچنگ مائنڈ سیٹ ہو, جہاں پہ آپ کو نیڈ اپنے لیڈر کی, جہاں پہ آپ کو نیڈ ہو, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو ٹرین کر سکتے ہو, آپ ان کو کوچ کر سکتے ہو, آپ ان کی غلطیوں کو صحیح کر سکتے ہو, تو آپ کا کوچنگ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. دین آپ کی ریزیلینس اینڈ اڈaptability ہو, ریزیلینس ان دا سینس کہ جو چیزیں کرنی ہے تو وہ کرنی ہے, چاہے اس میں ہمیں نیو چیزیں اڈاپٹ کرنی پڑے. مطلب ہم چینج کو ہمارے دیکھیں ہماری موسٹلی لیڈرشپ فیل کیوں ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں, ہماری جو نیڈس ہوتی ہیں, جو بیسک نیڈ ہوتی ہیں, ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ چیزیں کرنی ہے, اور جو بیسک نیڈس ہیں ان کو ہم اگنور کر کے بیٹھ جاتے ہیں. دین اب دیکھیں اوکے, دین آپ کی آتی ہیں کمیونیکیشن اسٹریٹجیز.
سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ کو ایکٹیو لسننگ کرنی ہوگی کہ جو آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ اس کو سنو. ادروائز آپ جب تک سنو گے ہی نہیں تو آپ رسپونڈ کس طرح سے کرو گے, جب تک آپ کو پرابلم ہی نہیں معلوم ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں, زیادہ چیزیں لکھنے پہ فوکس کرتے ہیں, بٹ ہم ایکٹیو لسننگ نہیں کرتے ہیں. جتنا آپ زیادہ سنتے ہو اتنا ہی زیادہ آپ کے پاس کیا آ جاتی ہے, نالج آ جاتی ہے. دین آپ ان کو کوئی بھی فیڈ بیک پرووائڈ کر سکتے ہو, آپ ان سے فیڈ بیک ریسیو کر سکتے ہو. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار لیڈر, کہ لیڈر کو اگر آپ کوئی غلط بات بتاؤ ان کے بارے میں تو ان کے اندر اتنا ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں. دین اس کے بعد ٹرانسپیرنٹ گول سیٹنگ ہو, مطلب جو بھی گول ہو وہ بالکل کرسٹل اینڈ کلیئر ہونے چاہیے. دین ریگولر چیک انس ون آن ونس ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ہر امپلائی پہ چیک آن کر رہے ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی ایک کو بلا لیا اور اسے ساری انفارمیشن کلیکٹ کر لی, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک ایک سے انڈیویجولی چیک آن کرنا ہوگا. دین آپ کی موٹیویشن جو بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ انگیجمنٹ. اگر آپ کا لیڈ, اگر دیکھیں کوئی ٹیچر آپ کو کوئی کام دیتا ہے کلاس میں اور وہ کام دے کے چھوڑ دے, آپ سے نہ پوچھے نہ کچھ آپ کے ساتھ ایکٹیویٹی پرفارم کرے نہ اس کے بارے میں ڈسکس کرے, تو آپ اس کو اسی طرح سے ہی کام کرو گے جس طرح سے آپ لائٹلی کہیں سے بھی کام کر لو گے. تو اگر آپ کا لیڈر بھی آپ کے ساتھ انگیجمنٹ اینڈ موٹیویشن شو نہیں کر رہا تو اٹ مینس آپ کبھی بھی اچھے سے ہائی پرفارمنس نہیں پرووائڈ کر سکتے. تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ریکگنائز کریں اینڈ ریوارڈ دیں. دیکھیں ٹیم کے اندر لوگ ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں آپ اس کو ریوارڈ کریں. دین ہر ایک کی انڈیویجول موٹیویشن کو دیکھیں کہ امپلائی اے کو کون سی چیز موٹیویٹ کرتی ہے, امپلائی بی کو کون سی چیز موٹیویٹ کرتی ہے. ضروری نہیں کہ ایک ہی چیز ہے جو سب کو موٹیویٹ کر سکتی ہے. ہر کسی کے انٹرسٹ, ہر کسی کی جو پرفارمنس ہوگی وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوگی. دین آپ کیا کریں, ہر کسی کو وہ ٹاسک دیں جو ان کو کرنا پسند ہے, وہ ٹاسک جس میں ان کی اسٹرینتھ ہے. دین آپ کیا کرو گے, پروموٹ کرو گے آٹونومی اینڈ ماسٹری. دیکھیے آپ اپنے امپلائز کو کیا کرو گے, اکیلے چھوڑو گے تاکہ وہ اپنے طرف سے چیزیں پرفارم کر کے لے کر آئیں اور جس میں ان کو آرٹ ہو. اینڈ دین اس کے بعد آپ کا ہو جائے گا کنفلکٹ ریزولیوشن ٹیکنکس. اب دیکھیں ہم نے اب تک جو بات کی وہ موٹیویشن پہ بات کی, کمیونیکیشن پہ بات کی, دین ہائی پرفارمنس ٹیم کے بارے میں بات کی, لیڈرس کیسا ہونا چاہیے اس پہ بات کی. دین اس کے بعد ہے آپ کی کنفلکٹ ریزولیوشن ٹیکنیک. اگر کوئی کنفلکٹ آتا ہے ود ان ٹیمس, کیونکہ ہم ٹیمس کی بات کریں تو کنفلکٹ آئے گا, جہاں پہ آپ کے پاس ڈفرنٹ ٹیمس ہوں گی تو وہاں پہ جھگڑا ضرور ہوگا. اب دیکھیے سب سے پہلے تو کیا ہوگا کہ آپ کو ایڈریس کرنا ہے کنفلکٹ ہوا کیا ہے, ٹھیک ہے. دین ایشو پہ فوکس کرنا ہے نہ کہ لوگوں پہ. آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کریں, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میجر ایشو کیا ہے ٹیم کے اندر. دین اس کے بعد آپ کیا کرو گے, اوپن ڈائلاگ کرو گے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ ان کے اندر ایشوز کون سے ہیں جو آپ کے ڈائلاگ سے ریزالو ہو سکتے ہیں. دین اس کے بعد آپ کیا کرو گے, کہیں پہ آپ کو کولیبریٹ کرنا ہوگا کہ وہ ایشو سولو ہو جائے, اینڈ کہیں پہ آپ کو کمپرومائز بھی کرنا ہوگا. اب دیکھیں اگر ہم کہیں پہ کام کرتے ہیں تو آفس ہو گیا یا یونیورسٹیز ہو گئی اور ڈفرینٹ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں, تو اس کے لیے ٹولس ہوتے ہیں جو آپ کی ٹیم کو سکسیس کرتے ہیں. اب ہر وقت ہم ہمیشہ اکٹھے نہیں ہوتے, تو ہم کیا کرتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے سافٹ ویئرس ہیں جیسے جرا ہو گیا, آپ کا اسانا ہو گیا, پیلو ہو گیا. تو یہ ایسے سافٹ ویئرس ہیں جو آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ میں سکسیس پرووائڈ کرتے ہیں. دین کمیونیکیشن کے لیے آپ کے پاس ایم ایس ٹیم, مائکروسافٹ ٹیمس ہو گئی, یا لیٹس سپوز اس وقت آپ جو زوم یوز کر رہے ہو وہ ہو گیا. دین آپ کا سلیک ہو گیا. اس کے بعد آپ پرفارمنس کیسے ٹریک کرو گے کہ کون کیسے پرفارم کر رہا ہے, تو آپ کے پاس او کی آرس ہے یا کی پرفارمنس انڈیکیٹرس ہیں. کیا آپ کچھ ایسے انڈیکیٹر سیٹ کرو گے جس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کا امپلائی کیسے پرفارم کر رہا ہے. دین اس کے بعد آپ ان کو فیڈ بیک پرووائڈ کرو گے. آپ فیڈ بیک آپ کس طرح سے پرووائڈ کرو گے کہ آپ 360 ریویوز رکھو گے, کہ اگر کوئی کمپنی ہے تو آپ کیا کرو گے, کمپنی میں کسٹمر سے بھی ان کا ریویو لو گے, امپلائی کا امپلائی سے ریویو لو گے,
امپلائی کا باس کے بارے میں ریویو لوگے, باس کا امپلائی کے بارے میں ریویو لوگے, مطلب ہر اینگل سے پوری اینگل جو آپ کی سائیکل ہے 360 اس میں آپ دیکھو گے. اوکے, ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کے ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہیں, دین اب ان کو آپ پرفارمنس کیسے شو کرو گے. اب دیکھیں, جب آپ اس طرح کے ریویو پرووائڈ کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں. جتنا آپ کا لیڈر موٹیویٹر ہوگا, جتنا لیڈر آپ کو فیسیلیٹ کرے گا, جتنا لیڈر آپ کو ریوارڈ پرووائڈ کرے گا, تو اینڈ دی اینڈ رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ ایک اچھا لیڈر خود ٹیم بلڈ کرتا ہے. اینڈ اوور دا ایئرس اس چیز کو آپ کیا کرتے ہو. اب دیکھیں ایگزامپل جو ہے ہمارے پاس دو بیسٹ ایگزامپل ہیں, ایگزامپل بہت سارے ہیں بٹ اس پہ ہمارے پاس جو بیسٹ ایگزامپل ہیں وہ دو ایگزامپل ہیں, جس میں سے ایک آپ کا گوگل کا ہے اور دوسرا آپ کا ہے ناسا کا. اب دیکھیں گوگل کس طرح سے ترقی کر رہا ہے. گوگل بار بار اپنی چیزیں انوویٹ کر رہا ہے. گوگل اپنی ٹاپ پوزیشن کنٹینیوسلی اوور دا ایئرس برقرار رکھا ہوا ہے. کیسے؟ دا ریزن از کہ انہوں نے اپنی ٹیم بلڈ کی ہیں, لیکن ٹیم بلڈ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہائی پرفارمنس ٹیم بلڈ کی ہیں. وائی؟ کیونکہ وہ آپ کو ایسا انوائرمنٹ دیتے ہیں جو آپ کو فیل لائک ہوم ہوتا ہے. آپ کا لیڈر اس طرح سے ہوتا ہے جیسے ایک پیرنٹ اپنے چائلڈ کے ساتھ ریلیشن رکھتا ہے. جب آپ کے پاس ایسا انوائرمنٹ ہوگا تو اس کا رزلٹ یہی ہوگا کہ آپ نے ٹیم بنا لی, لیکن آپ اس کو سالوں تک کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں اور آپ کو سکسیس مل رہی ہے. اور دوسرا ایگزامپل آپ کے پاس ہے ناسا کا. دیکھیے ناسا ہمارے پاس ٹاپ ریسرچ انوویشن ہر طرح سے مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ناسا ہی وہ ادارہ ہے جو آپ کو ہر طرح کی فیسلٹ پرووائڈ کر رہا ہے وتھ ریلیٹڈ ٹو ڈسکوری, وتھ ریلیٹڈ ٹو ریسرچ, وتھ ریلیٹڈ ٹو آپ کا کلائمیٹ, ہر چیز آپ کو پرووائڈ کرے. بٹ دا ریزن از کیا کہ آپ ایز اے لیڈر, چاہے وہ آپ کی کنٹری کا کوئی پرائم منسٹر ہو, آپ کا پریزیڈنٹ ہو, یا کسی ناسا کا لیڈر ہو, بٹ ریزن کیا ہے کہ آپ ان کو سکسیسفلی موٹیویٹ کر رہے ہو, آپ سکسیسفلی ان کو چیزیں پرووائڈ کر رہے ہو, آپ ان کو مینٹلی فزیکلی ہر طریقے سے فیسیلیٹ کر رہے ہو, جس کی وجہ سے وہ آپ کے آرگنائزیشن کو کبھی بھی چھوڑ کے جانے کا نہیں سوچتے, بٹ وہ بار بار آپ کو سکسیس پرووائڈ کر رہے ہیں. This is all about building and maintaining high performance team. If you have any question, your questions are welcome. تھینک یو سو مچ میم فار دس ڈیٹیلس. پارٹیسپینٹ اگر آپ کو کوئی بھی کوشچنس ہیں تو آپ چیٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا مائک اوپن کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا میم, ایک کوشچن تھا جو ہم کے پی آئی رکھتے ہیں, تھوڑا ان کو آپ ایکسپلین کریں گے کہ ہم کس طریقے سے امپلائیز کو ایویلیٹ کرتے ہیں. دیکھیں کی پرفارمنس انڈیکیٹر جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی جاب نیچر سے, جس کو ہم جاب اسپیسیفکیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں لیٹ سپوز میں کہہ رہی ہوں کہ فائنانس آفیسر ہے, تو آپ دیکھیں آپ کو فائنانس کے اندر امپلائی کو کیا کیا چیزیں پرفارم کرنی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کو پتا ہوگا کہ اس جاب کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں, کی پرفارمنس انڈیکیٹرس آپ اسی طرح سے ڈیزائن کرو گے کہ ایک فائنانس آفیسر ہے, اس کو یہ چیزیں پرفارم کرنی ہے. آپ کا جو ریوارڈ ہوگا, جو آپ کا پروموشن ہوگا, اگر وہ امپلائی اس چیز کو پرفارم کر رہا ہے تو آپ کیا کرو گے, ایک فارم ہوتا ہے کی پرفارمنس انڈیکیٹر کا, آپ اس کو ایئرلی بھی کرتے ہو, ود ان 6 منتھ بھی کرتے ہو. ود ان 6 منتھ آپ وہ کرتے ہو جس سے آپ امپلائی کو نو ہاؤ کر سکو کہ وہ کیسا پرفارم کر رہا ہے یا اس کو کیا امپروومنٹ کی نیڈ ہے. تو آپ اس میں ٹک مارک کرتے جاتے ہو یا ریکارڈ کرتے جاتے ہو کہ اس نے یہ ٹاسک پرفارم کیا ہے, اور کی پرفارمنس انڈیکیٹرس کے حوالے سے اس نے یہ سارے انڈیکیٹرس پرفارم کیے ہیں. اگر وہ نہیں کرتا تو آپ وہ مینشن کرتے ہو کہ اس نے یہ ساری چیزیں نہیں پرفارم کی. اوکے میم, تھینک یو. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ امپلائیز کو کام اس طریقے سے دیں جو ان کی پسند کے ہوں, جو مطلب وہ خود سے کرنے میں شوق رکھتے ہوں. تو کیا ہو کہ مطلب ہمارے پاس آپ کا ٹیم ہے. آواز کلیئر نہیں آ رہا. اچھا ابھی میم کلیئر آ رہا ہے بس. ہلو ہلو جی جی,
میم دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ٹیم میں بیلنس کس طریقے سے رکھا جائے، مطلب ایک ممبر ہے اس کو بہت زیادہ کام آ رہا ہے جو اس کے ریلیٹڈ ہے، اور ایک ٹیم ممبر ہے جو بالکل فارغ بیٹھا ہوا آفس میں کیونکہ اس کے ریلیٹڈ ہمارے پاس کوئی کام ہی نہیں آ رہا، تو اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا ٹیم پہ اور امپلائیز پہ؟ دیکھیں ایسا ابھی نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک پہ کام آئے اور دوسرے پہ کام نہیں آئے. جب آپ کے پاس کام ٹیم میں کام ہوگا تو آپ کے پاس ڈفرینٹ کام آئیں گے. ٹھیک ہے، اگر چلو ہم ایک بات کہتے ہیں کہ ریسرچ ہو گئی. ریسرچ میں ہم کیا کریں گے، اس میں ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. آپ ڈیٹا گیدر کرو گے، آپ سرچ کرو گے، آپ رائٹ اپ کرو گے، آپ ڈیٹا انالائز کرو گے. ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی جو آپ پرفارم کرو گے. ٹھیک ہے، آپ فارمیٹنگ کرتے ہو، آپ سائٹیشن ایڈ کرتے ہو، ڈفرینٹ چیزیں ہوں گی. دیکھیں اب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ایک کو کام دے دیں اور کوئی ایک فارغ بیٹھا ہوگا. اگر کوئی فارغ بیٹھا ہوگا اٹ مینس اس کی ٹیم میں نیڈ ہی نہیں ہے، تو اس کو ہم ٹیم میں لیں گے ہی کیوں؟ کسی کو ہم ٹیم میں فارغ نہیں چھوڑ سکتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کسی کو جو انٹرسٹ ہے اس کو وہ کام پرووائڈ کر سکتے ہیں، یا کسی ایڈیشنل ہیلپ ہم اس کام میں کر سکتے ہیں اگر ہمیں انٹرسٹ ہے. لیٹس سپوز میرا کام ایچ آر کا ہے، اگر مجھے فائنانس کا کام آتا ہے تو میرا انٹرسٹ ہے تو میں جا کے وہ پرفارم کروں گی وتھ مائی اون، یا اپنے لیڈر سے کہہ کے یہ بات کروں گی کہ مجھے یہاں پہ بھی پرفارم کرنا ہے کیونکہ مجھے لرننگ کرنی ہے. بٹ ٹیم میں آپ کبھی بھی کسی انسان کو ایسے نہیں لوگے کہ وہ فارغ بیٹھا ہو. اوکے میم، تھینک یو. پارٹیسپینٹ اگر آپ کو کوشچن ہے تو آپ پوچھ لیں. میم ہمارے پاس چیٹ میں بھی کوشچن ہے کچھ. اوکے ہمارے پاس میم لاسٹ 5 منٹس ہے تو ہوپفلی وی ول کنکلوڈ ان دس ٹائم. اوکے کوثر پروین، دیکھیں جو اچھی آرگنائزیشنس ہیں کوثر پروین، وہ آپ کو فیسیلیٹی پرووائڈ کر سکی ہیں. لیٹ سپوز میں آپ کو ایگزامپل دوں، جب ہم ایز اسٹوڈنٹ تھے تو ہم نے اینگرو میں ایک پروجیکٹ کیا تھا، تو وہ میرا سب لائف کا ایک بیسٹ پروجیکٹ تھا. اب دیکھیں ان کو کام کرنا تھا اور ان کو ہماری نیڈ تھی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ہر فیسلٹیز ہمیں پرووائڈ کی تھی تاکہ ہم ان کا جو ریسرچ کا کام ہے وہ اچھے سے کر سکیں اور ان کو بینیفٹ پرووائڈ کر سکیں. باقی اگر گورنمنٹ ادارے ہوں یا پہلے آپ کے کارپوریشنس ہی ہوں، وہ آپ کو فیسیلیٹ تبھی کریں گی جب ان کو واقعی اوور دا ایئر سکسیس چاہیے ہوگا. ادر وائز وہ آپ کو فیسیلیٹ نہیں کریں گی. وہ آپ کو صرف اور صرف وہی کام کریں گے کہ آپ جائیں، آپ گھومیں، آپ کریں اینڈ دین آپ گھر چلے جائیں، اور ان کا بھی کام پورا ہو رہا ہے ایز اے ریکارڈ، آپ کا بھی کام پورا ہو رہا ہے ایز اے ورک. باقی کوئی بھی سکسیس اور آپ کی اپنی پرسنل جو بلڈنگ ہوگی وہ نہیں ہو سکتی. اور اگر ہم بجٹ کی بات کریں تو نو، دیکھیں ایم بی اے ضروری نہیں ہے. ہم ایم بی اے کی بات کر ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے، آپ چاہے ٹیچنگ میں جائیں گے تو بھی آپ کو کیا ہوگا، ان چیزوں کی نیڈ پڑے گی. بھلے آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں، آپ ہاسپٹل سائڈ جائیں، آپ میڈیکل میں چلے جائیں، آپ فارمیسی میں چلے جائیں، تو آپ کو ہر جگہ پہ یہ چیز کرنی پڑے گی. آپ سیلس میں جائیں، ٹھیک ہے، دیکھیں سیلس پرسن ایم بی اے نہیں ہوتا، بٹ اسٹل دے نیڈ کہ ان کا کیا ہو، ایک اچھا ریکارڈ ہونا چاہیے. دیکھیں جب آپ کرتے ہو، آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ ٹیم ورک ہو ٹیم کے لیے زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ارلی اسٹیج پہ آپ کتنے لوگ ہیں. دیکھیں اگر آپ ارلی اسٹیج بزنس اسٹارٹ کرتے ہو تو اس میں بھی آپ دیکھو گے کہ آپ ڈیزائن تو کر لو گے، آپ چیزیں کر لو گے، لیکن آپ کو کسی نہ کسی کی ہیلپ کی نیڈ پڑے گی. تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے ساتھ کوئی ایک پرسن ضرور ہائر کرو گے، اور جیسے ہی اپنے ساتھ آپ کوئی ایک پرسن ہائر کر لو گے تو اٹ مینس 2 لوگوں کی وہ ٹیم بن چکی ہے. اینڈ سیکنڈلی جو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ ایم بی اے فیلڈ لاسٹ ہے، دیکھیے میں نے آلریڈی آپ کو ڈیفائن کیا ہے، بٹ آپ یہی سسٹم ہر فیلڈ میں لے کے جا سکتے ہو. آپ کی ایجوکیشن ہو گئی، آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہوگی، اس میں آپ کو نیڈ پڑے گی. آپ جس میں بھی چاہو گے، ایون دیکھیں آپ جو گریجویشن کرتے ہو یا اسکول میں لے لو فرسٹ ایئر انٹر، بٹ جو میجک موسٹلی ہم کام کرتے ہیں آپ کی کلاس پریزنٹیشن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، نارملی ہمارے پاس یہاں پہ اتنا فوکس نہیں دیا جاتا، لیکن یہی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا ہوتا ہے. کہیں پہ آپ کے ٹیچر سیریس نہیں ہوتے، اور موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ سیریس نہیں ہوتے ہیں. تو اس ایشو کو ریزالو کرنا ہوگا. دیکھیں جب آپ کا اسٹوڈنٹ انٹرسٹ نہیں لے گا تو آپ کا ٹیچر انٹرسٹ نہیں لے گا، جب آپ کا ٹیچر انٹرسٹ نہیں لے گا تو آپ کے انسٹوڈنٹ بھی انٹرسٹ نہیں لیں گے. تو دیکھیں اسی طرح سے آپ کلاس کے اندر بھی ٹیم بناتے ہو. ٹھیک ہے، آپ کا کام ٹیم سے ہی ہوگا.
اس کا بیسک اگزامپل یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گھر ہے، گھر کے اندر اگر ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے کام کرے گا تو آپ اس کو گھر نہیں کہہ سکتے. آپ کا گھر کبھی بھی خوشحال گھر نہیں ہو سکتا. آپ کا گھر بھی تبھی کام کر سکتا ہے اچھے سے، ایک خوشحال گھر تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس ایک اچھی فیملی پلاننگ ہوگی، آپ کے پاس ایک اچھی چیزیں ہوں گی. اب دیکھیں آپ کے پیرنٹس آپ کے ساتھ الائن ہوں گی. اب دیکھیں پاکستان میں ہمارے پاس کیا ہوتے چلیے ہیں، میم، پیرنٹس کا چیک ان. جی تھینک یو سو مچ. میٹنگ ٹائم ختم ہو گیا ہے.